गुड इवनिंग। ज़करिया नबी के सहीफ़े में हम बिल्कुल अब आखिर की तरफ जा रहे हैं। कल हमने एक बड़े मुश्किल टॉपिक को, एक बड़े मुश्किल बाब को डिस्कस किया था और हमने देखा था कि किस तरह खुदा ने अपने खादिम के वसीला से, अपने नबी के वसीला से तकरीबन 500 साल पहले ही ये सारा कुछ बता दिया था जो कुछ होने जा रहा है, और उसमें कोई झोल नज़र नहीं आता। वो सारी चीज़ें उसी तरह से होती चली गईं जिस तरह के खुदा ने अपने नबी के वसीले से बयान किया था। और आखिर में एक नादान चरवाहे की बात हुई थी। ज़करिया को कहा गया था इनैक्ट कर, एक नादान चरवाहा जिसको कि ना अपनी भेड़ों की फ़िक्र होगी, ना वो खबरगिरी करेगा, बल्कि जो मोटा है वो खाएगा, वो सारी बातें। और हमने कहा था कि ये उस वक़्त रूम की तरफ इशारा था, रूम की सल्तनत की तरफ इशारा था। लेकिन इन द लॉन्गर रन, टुवर्ड्स द एंड ऑफ टाइम्स, ये मुखालिफ मसीह की तरफ इशारा है, एंटी क्राइस्ट की तरफ इशारा है कि जब वो आएगा तो वो भी खुदा के गल्ला की भेड़ों को रगेदने की कोशिश करेगा। आज हम दो बाब इकट्ठे देखने जा रहे हैं। इट्स अ मॉन्यूमेंटल टास्क, क्योंकि काफ़ी मुश्किल होती जा रही हैं ज़करिया नबी की नबूवतें, लेकिन चूँकि थीम एक ही है इसलिए हमने सोचा कि 12वें और 13वें अबवाब को हम इकट्ठा एक जगह पर देखें। इसलिए मैं दोनों को पढ़ नहीं रहा, हम छोटे छोटे हिस्सों में इसको पढ़ेंगे और अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए हम इसको समझने की कोशिश करेंगे। So we are going to look at two chapters tonight, chapters 12 and 13 together. We read about the destruction of Jerusalem, the destruction of the temple in the last chapter. Now we go back to the eschatological restoration of Israel. अब हम आखिरी ज़माना में जा रहे हैं। हम 12वें, 13वें और 14वें अबवाब में मैंने आपको बताया था कि हम एंड टाइम्स की, खुदावंद यीशु मसीह की दूसरी आमद के बारे में सीखेंगे। पहले 3 चैप्टर्स जो थे, इससे पहले 10वां, 11वां और 12वां, बल्कि 9वां, 10वां और 11वें जो अबवाब थे, वहाँ पर हमने देखा था कि खुदावंद यीशु मसीह की पहली आमद पर एम्फसिस था। अब हम चल रहे हैं खुदावंद यीशु मसीह की दूसरी आमद की तरफ, एंड टाइम्स की तरफ। एस्केटोलॉजिकल प्रोफेसीज़ हैं जो अब होने जा रही हैं। दोनों अबवाब को मैं 4 हिस्सों में तकसीम करके चलूँगा और मैं साथ साथ एक्सप्लेन करता रहूँगा कि वो हिस्से कौन से हैं। आइए हम पहले पढ़ें 12वें बाब की पहली 2 आयात, चैप्टर 12 एंड द फर्स्ट 2 वर्सेस। इसराइल की बाबत खुदावंद की तरफ से बारे नबूवत। खुदावंद जो आसमान को तानता और ज़मीन की बुनियाद डालता और इंसान के अंदर उसकी रूह पैदा करता है, यूँ फरमाता है, देखो मैं यरूशलेम के इर्द गिर्द के सब लोगों के लिए लड़खड़ाहट का प्याला बनाऊंगा और यरूशलेम के मुहासरा के वक्त यहूदा का भी यही हाल होगा। किसी मुहासरे की बात हो रही है। गॉड इज टॉकिंग अबाउट अ सीज। पिछले बाब में भी हमने देखा था कि यरूशलेम का मुहासरा हुआ, इस हद तक बुरा मुहासरा हुआ, और वो तो हमें पता है कि किसने कराया। टाइटस जो कि रूमी जनरल था, उसकी फ़ौजों ने वो मुहासरा कराया और लोग एक दूसरे को खाने पर मजबूर हो गए, कैनबलाइजेशन पर, कैनबलिज्म पर मजबूर हो गए। ये किसी और मुहासरे की बात हो रही है, एंड दिस इज समथिंग दैट वुड हैपन टुवर्ड्स द एंड ऑफ टाइम्स। वही लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है, बारे नबूवत। और जहाँ पर बारे नबूवत आता है तो समझ लें कि भारी नबूवत है, यानी इसमें कोई वो है, कोई किसी पर कोई लानत होने वाली है, कोई जजमेंट आने वाली है। पिछले बाब में हमने पढ़ा कि जजमेंट आई, बनी यहूदा पर आई, बनी इफ्राइम पर वो खुदा की जजमेंट आई।
اب ایک دفعہ پھر کہہ رہے ہیں اسرائیل کی بابت خداوند کی طرف سے بار نبوت۔ خداوند اب وہ یہودا اور افرایم کی بات نہیں کر رہا، اب وہ اسرائیل کی بات کر رہا ہے۔ خداوند جو آسمان کو تانتا اور زمین کی بنیاد ڈالتا اور انسان کے اندر اس کی روح پیدا کرتا ہے، یوں فرماتا ہے، Who is this God who is speaking, who created everything into order؟ دیکھیں، جو آسمان کو تانتا اور زمین کی بنیاد ڈالتا اور انسان کے اندر اس کی روح پیدا کرتا ہے، یوں فرماتا ہے۔ تو وہ خدا جس نے کہ سب چیزوں کو خلق کیا، who made everything out of nothing، وہ خدا اب بول رہا ہے، the creator God۔ دیکھو میں یروشلم کو ارد گرد کے سب لوگوں کے لیے لڑکھڑاہٹ کا پیالہ بناؤں گا، اور یروشلم کا محاصرہ کے وقت یہودا کا بھی یہی حال ہوگا۔ خدا کہہ رہا ہے کہ میں قوموں کو، وہاں تو ایک قوم تھی نا جس کے بارے میں ذکر کیا گیا، رومی تھے۔ خدا کیا کہہ رہا ہے؟ ارد گرد کے سب لوگوں کے لیے لڑکھڑاہٹ کا پیالہ بناؤں گا۔ All the nations of this world will come to siege Jerusalem۔ اسرائیل کا وہ محاصرہ کر لیں گے۔ All the nations، اب ساری قوموں کی بات ہو رہی ہے۔ پہلے تو اسرائیل کو ایک ایک کر کے اپنے دشمنوں کا سامنا کرنا پڑتا تھا نا، لیکن اب کیا ہے کہ ساری کی ساری قومیں اکٹھی ہو کر اسرائیل پر چڑھائی کر رہی ہیں، اور there is a siege۔ تو میرا پہلا پوائنٹ ہے آج is the siege of Israel، اسرائیل کا محاصرہ۔ اور یہ کون کر رہا ہے؟ یہ ساری قومیں کر رہی ہیں، اور یہ کب ہو رہا ہے؟ This is towards the end of times۔ جیسے میں نے پہلے کہا کہ اب تک ایک ایک قوم چڑھائی کرتی رہی ہے، لیکن اس وقت میں جو مخالف مسیح ہوگا وہ ساری قوموں کو اکٹھا کر کے خدا کے لوگوں کی طرف آئے گا، اور وہ اسرائیل کی تباہی چاہے گا۔ وہ اسرائیل کی تباہی کیوں چاہے گا؟ اور مخالف مسیح کے پیچھے کون ہے؟ ابلیس ہے۔ وہ کیوں اسرائیل کی تباہی چاہے گا؟ وہ اس لیے اسرائیل کی تباہی چاہے گا کہ اگر اسرائیل ختم ہو گیا تو خدا کے وعدے پورے نہیں ہو سکیں گے۔ لیکن خدا کہتا ہے کہ یہاں شیطان نہیں، ابلیس نہیں لا رہا، مخالف مسیح نہیں لا رہا، میں لا رہا ہوں قوموں کو، ہے نا؟ یہی ہے نا؟ دیکھو میں یروشلم کے ارد گرد، وہ کہہ رہا ہے کہ ابلیس شاید یہ سمجھ رہا ہے، مخالف مسیح شاید یہ سمجھ رہا ہے کہ یہ قومیں میں لے کر آ رہا ہوں اور میں اسرائیل کو ڈسٹروائے کر دوں گا۔ خدا کہہ رہا ہے نہیں، ان قوموں کو میں لے کر آ رہا ہوں اور میں ان قوموں کو ڈسٹروائے کر دوں گا۔ دس از دا ججمنٹ آف گاڈ۔ وہ اس زوم کے ساتھ آئیں گی کہ وہ خدا کے لوگوں کو مار ڈالیں، لیکن خدا کہتا ہے میں ان کو مار ڈالوں گا۔ کیا ہوگا؟ یروشلم کو ارد گرد کے سب لوگوں کے لیے لڑکھڑاہٹ کا پیالہ بناؤں گا، اور یروشلم کے محاصرہ کے وقت یہودا کا بھی یہی حال ہوگا، لرز جائیں گے لوگ۔ وہ قریب آئیں گے اور وہ لرز جائیں گے، وہ مقابلہ نہیں کر پائیں گے میرے لوگوں کا۔ اور کیوں نہیں کر پائیں گے؟ The first point was the siege of Israel، یعنی یروشلم کا محاصرہ۔ The second point is the shield of Israel۔ ویسے تو اس کا مطلب ڈھال ہے، میں اس کو آسانی کے لیے کہوں گا کہ اسرائیل کو محفوظ کر دوں گا۔ خدا کہہ رہا ہے میں اسرائیل کا محاصرہ ہوگا اور میں اسرائیل کو محفوظ کر دوں گا، اور میں اس روز یروشلم کو سب قوموں کے لیے ایک بھاری پتھر بنا دوں گا، اور جو اسے اٹھائیں گے سب گھائل ہوں گے، اور دنیا کی سب قومیں اس کے مقابل جمع ہوں گی۔ آپ دیکھ لیں ریڈیس میں
اسرائیل کے ارد گرد کی قوموں میں کسی سے جا کر پوچھ لیں، اور امیڈیٹ ریڈیس میں نہیں، ان اے گریٹر ریڈیس جا کر پوچھ لیں، سب کے سب اسرائیل کی تباہی چاہتے ہیں، ان کو برداشت نہیں ہے اسرائیل کی مملکت۔ لیکن خدا کیا کہہ رہا ہے، وہ ان کے لیے لڑکھڑاہٹ کا پیالہ بن جائے گا، وہ لرز جائیں گے جب اسرائیل کے قریب آئیں گے، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ میں اسرائیل کو ایسا بھاری پتھر بنا دوں گا کہ جو اس کو اٹھانے کی کوشش کرے گا وہ گھائل ہو جائے گا۔ جب آپ اپنی استطاعت سے بڑھ کر بوجھ اٹھاتے ہیں تو کیا ہوتا ہے؟ Your tendons get ruptured, your muscles get ruptured. آپ سیدھے کھڑے نہیں ہو سکتے اگر آپ کے ٹینڈنز رپچر ہو جائیں، پھٹ جائیں، آپ کا ماس پھٹ جائے تو آپ سیدھے کھڑے نہیں رہ پاتے۔ اور خدا کہہ رہا ہے کہ میں اسرائیل کو ایسا بھاری پتھر بناؤں گا کہ جو اس کو اٹھانے کی کوشش کرے گا اس کے اپنے پارٹس ڈھیلے ہو جائیں گے، اس کے ٹینڈنز پھٹ جائیں گے، لیگمنٹس چور چور ہو جائیں گے، وہ نہیں اٹھا پائیں گے، اسرائیل کسی سے برداشت نہیں ہوگا۔ خداوند فرماتا ہے میں اس روز ہر گھوڑے کو حیرت زدہ اور اس کے سوار کو دیوانہ کر دوں گا، لیکن یہودا کے گھرانے پر نگاہ رکھوں گا اور قوموں کے سب گھوڑوں کو اندھا کر دوں گا۔ یہ دیکھیں، میں کی تکرار ہو رہی ہے بار، میں ایسا کر دوں گا، میں ایسا کر دوں گا، میں ایسا کروں گا، میں قوموں کو لے کر آؤں گا، میں ان کے لیے اسرائیل کو، یروشلم کو لڑکھڑاہٹ کا پیالہ بناؤں گا، میں یروشلم کو ان کے لیے بھاری پتھر بنا دوں گا، میں ان کے گھوڑوں کو تتر بتر کر دوں گا، بدک جائیں گے ان کے گھوڑے۔ تو یہ اسرائیل کی اور دوسری قوموں کی جنگ نہیں ہوگی، یہ خدا کی اور دوسری قوموں کی جنگ ہوگی۔ کیا ہوا تھا؟ بنی اسرائیل ایک ہی رات میں ملک مصر سے نکل آئے، فرعون کو خبر ملی، وہ اپنی فوج کو لے کر ان کے پیچھے آ گیا، دھمک پڑ رہی ہے رتھوں کی، گھوڑوں کی، پیچھے فوج آ رہی ہے، اور یہاں ایک نہتی قوم ہے۔ خدا آگ کے ستون میں ان کے آگے چل رہا ہے۔ جب فرعون کی فوج قریب آئی تو وہ ستون آگے سے ہٹ کر اس بنی اسرائیل اور فرعون کی فوج کے درمیان آ کر رک گیا۔ وہ جنگ بنی اسرائیل نے نہیں لڑی تھی، وہ جنگ خدا نے ان کے بہاف پر لڑی۔ تو وہ کیا کہہ رہا ہے کہ میں یہ سارا کچھ کر دوں گا، میں قوموں کو لاؤں گا تاکہ میں ان کو نیست و نابود کروں، اور میں اپنے لوگوں کو محفوظ کر دوں گا۔ I will be their shield. I will be the shield of Israel. میں ان کی ڈھال ہوں گا، میں ان کو محفوظ کر دوں گا، اور میں کیا کروں گا؟ میں یہودا کے گھرانے پر نگاہ رکھوں گا۔ I will be their defender. اور قوموں کے سب گھوڑوں کو اندھا کر دوں گا۔ They will not be able to see anything. تب یہودا کے فرما روا دل میں کہیں گے کہ یروشلم کے باشندے اپنے خدا رب الافواج کے سبب سے ہماری توانائی ہے۔ خدا اپنے شہر کی، اپنے مسکن کی اور اپنے لوگوں کی حفاظت کرے گا۔ میں اس روز یہودا کے فرما رواؤں کو لکڑیوں میں جلتی انگیٹھی اور پولوں میں مشل کی مانند بناؤں گا، اور وہ دائیں بائیں اور ارد گرد کی سب قوموں کو کھا جائیں گے، اور اہل یروشلم پھر اپنے مقام پر یروشلم ہی میں آباد ہوں گے۔ میں کیا بنا دوں گا؟ لکڑیوں کی جلتی انگیٹھی۔ یہ اس زمانے میں ایک بالٹی نما انگیٹھی ہوا کرتی تھی جس میں کہ دہکتے ہوئے انگارے رکھے جاتے تھے تاکہ ان سے دوسری جگہ آگ جلائی جا سکے، اور مشل بھی
مشل کو بھی اسی کام کے لیے، آگ جلانے کے لیے استعمال کیا جاتا تھا روشنی کے علاوہ۔ تو وہ کہہ رہا ہے کہ پھر میں یہودا کے فرما رواؤں کو دوسری قوموں کے لیے دوسری قوموں میں آگ لگانے کے لیے استعمال کروں گا، اور وہ سب قوموں کو کھا جائیں۔ میں کہاں ہے؟ بنی اسرائیل کیا کر رہے ہیں؟ بنی یہودا کیا کر رہے ہیں؟ کچھ بھی نہیں۔ خدا ان کی حفاظت کر رہا ہے، مچ ٹو دا چیگرن آف دا پیپل اراؤنڈ دیم۔ جو ان کو مارنے کے لیے آئے ہیں وہ بیچارے ہاتھ ملتے رہ جائیں گے۔ خدا کہتا ہے کہ وہ اتنا بھاری پتھر ہے کہ ایک تو وہ ان کے ٹینڈنس کو پھاڑ دے گا، دوسرا اگر ان کے پاؤں پر گر پڑا تو پھر ان کا کوئی ٹھکانہ نہیں رہے گا۔ 7ویں آیت، اور خداوند یہودا کے خیموں کو پہلے رہائی بخشے گا تاکہ داؤد کا گھرانہ اور یروشلم کے باشندے یہودا کے خلاف فخر نہ کریں۔ اس روز خداوند یروشلم کے باشندوں کی حمایت کرے گا، اور ان میں کا سب سے کمزور اس روز داؤد کی مانند ہوگا، اور داؤد کا گھرانہ خدا کی مانند یعنی خداوند کے فرشتہ کی مانند جو ان کے آگے آگے چلتا ہو، اور میں اس روز یروشلم کی سب مخالف قوموں کی ہلاکت کا قصد کروں گا۔ خدا کیا کہہ رہا ہے؟ بنی اسرائیل، بنی یہودا کیا ہو جائیں گے؟ they will be a nation of Davids۔ سب ان میں سے داؤد کی طرح دلیر ہو جائیں گے۔ نکل گیا تھا نا چھوٹا سا لڑکا جاتی جولیت کے ساتھ لڑنے کے لیے، اس نے کہا اس روز ان میں سے جو سب سے کمزور ہوگا وہ بھی داؤد کی طرح سٹرونگ ہو جائے گا۔ اور کیوں ہو جائے گا؟ کیونکہ میں اس کے لیے لڑوں گا، میں اس کے لیے لڑوں گا۔ یہ ایسے ہی ہے کہ بیچارہ کوئی کمزور سا بچہ، اسکول جیسے بچے جاتے ہیں اور اسکول میں ایسے لڑکے بھی ہوتے ہیں جو پھر مفت میں لڑائی جھگڑے مول لیتے ہیں، جو دوسروں پر روب ڈالتے ہیں، مارتے کوٹتے ہیں، ان پر مذاق اڑاتے ہیں۔ اور ایسے ہی کسی کمزور بچے کو جب وہ مار رہا ہو کوئی ایسا لڑکا جو اسے کہیں طاقت میں کہیں زیادہ ہو، اور وہ بیچارہ مار کھا رہا ہو، اور اچانک جب وہ اپنی آنکھیں اٹھائے تو اس لڑکے کے پیچھے اس کو اپنا بھائی آتا ہوا نظر آ جائے، اس وقت وہ کمزور بچہ بھی دلیر ہو جائے گا کہ اب تو میرا بھائی آ گیا ہے جو میری خاطر لڑے گا، تو پھر اس کی طاقت کوئی کسی اور سکیل پر چلی جائے گی۔ اور یہاں پر دیکھیں بالکل ایسا ہی ہے، جب خدا لڑنے کے لیے آئے گا اپنے لوگوں کے لیے تو پھر کمزور سے کمزور یہودی بھی داؤد جیسا بن جائے گا۔ وہ کہتا ہے اور خداوند یہودا کے خیموں کو پہلے رہائی بخشے گا تاکہ داؤد کا گھرانہ اور یروشلم کے باشندے یہودا کے خلاف فخر نہ کریں۔ دیکھیں نا، جب دشمن آتا ہے تو باہر سے لڑائی شروع ہوتی ہے نا، دارالحکومت تک تو پہنچتے پہنچتے وقت لگتا ہے، باہر سے لڑائی لڑتے وہ وہاں تک پہنچتے ہیں نا۔ انہوں نے کہا کہ میں تو بنی یہودا کو پہلے کھڑا کر دوں گا تاکہ وہ ان کا مقابلہ کریں، تاکہ یروشلم تک لڑائی پہنچے ہی نہیں، اور یروشلم کے باشندے یہودا کے خلاف فخر نہ کریں، کیونکہ بنی یہودا ان کو بچا لیں گے۔ اس روز خداوند یروشلم کے باشندوں کی، پھر وہی بات ہے، خداوند حمایت کرے گا، اور جب حمایت کرے گا تو پھر کمزور بھی جنگجو بن جائے گا، اور میں اس روز یروشلم کی سب مخالف قوموں کی ہلاکت کا قصد کروں گا۔ رہنمائی کون کر رہا ہوگا؟ اس روز، اور داؤد کے گھرانہ خدا کی مانند یعنی خداوند کے فرشتہ کی مانند جو ان کے آگے آگے چلتا ہو۔ کس نے آنا تھا داؤد کے گھرانے میں سے؟ کس نے بیٹھنا ہے داؤد کے تخت پر؟ وہ ان کی رہنمائی کرے گا۔ تو 2 باتیں ہم نے ابھی تک دیکھ لیں، ایک the siege
اینڈ سیکنڈ واز دا شیلڈ. ایک محاصرہ تھا اور پھر محفوظ ہونا بنی اسرائیل کا، بنی یہودا کا خداوند کے ہاتھوں میں. اب ہم ماتم کی طرف چل رہے ہیں. the sorrow of اسرائیل، اسرائیل کا ماتم. اور میں داؤد کے گھرانے اور یروشلم کے باشندوں پر فضل اور مناجات کی روح نازل کروں گا، اور وہ اس پر جس کو انہوں نے چھیدا ہے نظر کریں گے اور اس کے لیے ماتم کریں گے جیسا کوئی اپنے اکلوتے کے لیے کرتا ہے، اور اس کے لیے تلخ کام ہوں گے جیسے کوئی اپنے پہلوٹے کے لیے ہوتا ہے. اور اس روز یروشلم میں بڑا ماتم ہوگا، حددرمون کی ماتم کی مانند جو مجدون کی وادی میں ہوا. اور تمام ملک ماتم کرے گا، ہر ایک گھرانہ الگ، داؤد کا گھرانہ الگ اور ان کی بیویاں الگ، ناتن کا گھرانہ الگ اور ان کی بیویاں الگ، لاوی کا گھرانہ الگ اور ان کی بیویاں الگ، سمائی کا گھرانہ الگ اور ان کی بیویاں الگ، باقی سب گھرانے الگ الگ اور ان کی بیویاں الگ الگ. ماتم ہوگا. دیکھیں کنٹراسٹ آپ ذرا دیکھ لیں. کنٹراسٹ کیا ہے کہ جب خدا اپنے لوگوں کو فتح بخشے گا، when the people of God are victorious، تو کیا ہونا چاہیے؟ سیلیبریشن، جشن ہونا چاہیے کہ خدا نے ہمیں فتح دی ہے، اور ان کو تو شکر گزاری کے گیت گانے چاہیے اور ناچنا چاہیے، خوشی منانی چاہیے. لیکن یہاں اس کے بالکل الٹ ہو رہا ہے. خدا کہتا ہے میں کرواؤں گا، یہ ماتم بھی میری طرف سے ہوگا. کیوں؟ اس لیے وہ کہتا ہے اور میں داؤد کے گھرانے اور یروشلم کے باشندوں پر فضل اور مناجات کی روح نازل کروں گا. میں بھی ہوں، یہوہ فرما رہا ہے، خدا باپ فرما رہا، میں بھی ہوں، میرا روح بھی ہے. اور وہ کس پر نظر کریں گے؟ جس کو انہوں نے چھیدا تھا. میرے بیٹے پر نظر کریں گے. تو دس از ون آف دا ٹرینیٹیرین پیسیجز ان دا اولڈ ٹیسٹمنٹ. تثلیث نظر آ رہی ہے یہاں پر ہمیں. اور وہ انہوں نے چھیدا ہے نظر کریں گے اور اس کے لیے ماتم کریں گے جیسا کوئی اپنے اکلوتے کے لیے کرتا ہے، اور اس کے لیے تلخ کام ہوں گے جیسے کوئی اپنے پہلوٹے کے لیے ہوتا ہے. پچھلے باب میں ہم نے کیا پڑھا تھا؟ عذاب کیوں آیا بنی اسرائیل پر، بنی یہودا پر، یروشلم پر؟ اس لیے کہ انہوں نے خدا کے مسیح کو، خدا کے چرواہے کو ریجیکٹ کر دیا تھا. اب کیا ہے؟ اب وہ اس پر نظر کریں گے. He would be the one who would lead them to victory. لیکن جب اس کو دیکھیں گے تو پھر ان کو اپنے باپ دادا کے گناہ یاد آ جائیں گے، اور پھر ماتم ہوگا. جو عبرانی لفظ ہے یہاں پر ماتم کے لیے، اس کا مطلب ہے سینہ کوبی کرنا، اپنی چھاتی پیٹیں گے. اور یہ ایسے نہیں ہوگا کہ کوئی اعلان کرے گا، جیسے کہ پرانے عہد نامہ میں ہم دیکھتے ہیں کہ بادشاہ اعلان کر دیتا تھا کہ فلاں دن ماتم ہوگا، روزہ رکھا جائے گا، ہم خداوند کے حضور جھکیں گے، توبہ. نا، یہ ایسے نہیں ہوگا. اٹ وڈ ناٹ بی اے نیشنل ڈے آف مورننگ. خود بخود اٹ وڈ بی اسپونٹینیس. سب لوگ خود ماتم کرنا شروع کر دیں گے. اور جنرلی جب اسرائیل میں ماتم ہوتا تھا تو مرد کیا کرتے تھے، عورتیں نہیں کرتی تھیں یہ ماتم. لیکن یہاں کیا ہے؟ بیویوں کا ذکر ہو رہا کہ ہر ایک الگ الگ کرے گا، ہر ایک پر خدا کا روح اس قدر حاوی ہو جائے گا that there would be mourning. اور کیوں مورننگ ہوگی؟ اپنے گناہ کے لیے. they will be sorrowful. وہ ماتم کریں گے، وہ اپنے گناہ پر شرمندہ ہوں گے. اور ایوری ون از مینشنڈ دیئر، ہے نا. گھرانوں کا ذکر ہو رہا ہے، پورے کے پورے گھرانے with their ladies، بیویاں بھی، ہے نا. یہ نہیں ہوگا کہ شوہر ماتم کر رہے ہوں گے، بیویاں ان کے لیے
کھانے پکا رہی ہوں گی یا کوئی دوسرے گھر کو سنبھال رہی ہوں گی یا دوسرا، وہ بھی ان کے ساتھ اس ماتم میں شریک ہوں گی، کیونکہ ایوری ون وڈ ریئلائز کہ ہم نے کیا گناہ کیا ہے. سو دیٹ از دا سارو. تو کیا تھا؟ ہم نے دیکھا چڑھائی ہو گئی یروشلم پر، خدا نے فتح بخش دی یروشلم کو، بنی یہودا کو، اور ماتم شروع ہو گیا. اس کے بعد کیا ہے؟ مخلصی، سالویشن آف اسرائیل. تو ہم نے سیج دیکھا، اس کے بعد ہم نے شیلڈ دیکھی، پھر ہم نے سارو دیکھی، اور اب ہم سیلویشن دیکھ رہے ہیں. اردو میں بتا دوں تو پہلے ہم نے دیکھا کہ محاصرہ اسرائیل کا، پھر اسرائیل کی محافظت دیکھی، محفوظ ہونا اس کا دیکھا، پھر اس کا ماتم دیکھا، اور اب ہم اس کی مخلصی دیکھنے جا رہے ہیں. اس روز گناہ اور ناپاکی دھونے کو داؤد کے گھرانے اور یروشلم کے باشندوں کے لیے ایک سوتا پھوٹ نکلے گا. کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے ماتم کر لیا. وہ شرمندہ ہیں اپنے گناہ پر. تو معاف کرنے والا تو ان کے آگے آگے چل رہا ہے نا، تو وہ معافی کا چشمہ پھوٹ نکلے گا. اور رب الافواج فرماتا ہے میں اسی روز ملک سے بتوں کا نام مٹا دوں گا اور ان کو پھر کوئی یاد نہ کرے گا، اور میں نبیوں اور ناپاک روح کو ملک سے خارج کر دوں گا. پہلی بات کیا ہے؟ بتوں کو نکال دوں گا. نو کمپٹیشن فار می آفٹر دیٹ. میں جھوٹے نبیوں کو نکال دوں گا. اور جب کوئی نبوت کرے گا تو اس کے ماں باپ جن سے وہ پیدا ہوا اسے کہیں گے تو زندہ نہ رہے گا، کیونکہ تو خداوند کا نام لے کر جھوٹ بولتا ہے. اور جب وہ نبوت کرے گا تو اس کے ماں باپ جن سے وہ پیدا ہوا اسے چھید ڈالیں گے. ختم کر دے گا خدا. ابلیس کی ساری فورسز ختم ہو جائیں. دس از، آپ جب مکاشفہ کی کتاب کے آخری چند ابواب پڑھتے ہیں تو یہی کچھ ہو رہا ہے وہاں پر بھی. اور اس روز نبیوں میں سے ہر ایک نبوت کرتے وقت اپنی رویا سے شرمندہ ہوگا اور کبھی فریب دینے کو پشمین چادر نہ اوڑھیں گے، بلکہ ہر ایک کہے گا کہ میں نبی نہیں کسان ہوں. ہے نا جی، میں تو مالی ہوں، مجھے کچھ نہ کہو، میں نبی نہیں ہوں، میں لڑکپن ہی سے غلام رہا ہوں. اور جب کوئی اس سے پوچھے گا کہ تیری چھاتی پر یہ زخم کیسے ہیں، تو وہ جواب دے گا یہ وہ زخم ہے جو میرے دوستوں کے گھر میں لگے. میں خارج کر دوں گا، میں جھوٹی نبوت کو ختم کر دوں گا، میں بتوں کو اپنے اس ملک سے ختم کر دوں گا. رب الافواج فرماتا ہے اے تلوار تو میرے چرواہے یعنی اس انسان پر جو میرا رفیق ہے بیدار ہو. چرواہے کو مار کے غلہ پراگندہ ہو جائے اور میں چھوٹوں پر ہاتھ چلاؤں. اور خداوند فرماتا ہے سارے ملک میں 2/3 قتل کیے جائیں گے اور مریں گے، لیکن 1/3 بچ رہیں گے. اور میں اس 1/3 کو آگ میں ڈال کر چاندی کی طرح صاف کروں گا اور سونے کی طرح تاؤں گا. وہ مجھ سے دعا کریں گے اور میں ان کی سنوں گا. میں کہوں گا یہ میرے لوگ ہیں، اور وہ کہیں گے خداوند ہی ہمارا خدا ہے. جب لوگ ماتم کر چکیں گے تو خدا پرج کرے گا. خدا چھاج، جو یوحنا نے مسیح کے بارے میں پیشگوئی کی تھی نا، اس کا چھاج اس کے ہاتھ میں. خدا اب تمام برائی کو اپنے لوگوں میں سے نکال ڈالے گا اور 2/3 مار ڈالے جائیں گے لوگ جو یہ جھوٹے نبی اور ان کے سارے ایسوسیٹس اور وہ سارے جو گورکھ دھندا چلا رہے ہوں گے خدا کے نام پر، وہ سارے مار ڈالے جائیں گے. اور خدا کہتا ہے میں 1/3 کو بچا لوں گا. بقیہ، اسی کو تو ہم ریمننٹ کہتے ہیں نا. God will save a remnant for himself. اور یہ بائبل کا خدا ہے جو طاقتوروں کے وسیلے سے کام نہیں کرتا، وہ ایک کمزور بقیہ کے وسیلے سے کام کرتا. He doesn't need the Goliaths of this world. اس کو اس جہاں کے جاتی جولیتوں کی ضرورت نہیں ہے. وہ ہمیشہ ایک کمزور بقیے کے وسیلے سے اپنا جلال ظاہر کرتا ہے. خدا کہتا ہے میں بچا لوں گا.
اور پھر وہ ہوں گے اور میں ہوں گا، میں ان کا خدا ہوں گا. پھر وہ عہد ابدی عہد میں بدل جائے گا، میں ان کا خدا ہوں گا اور وہ میرے لوگ ہوں گے. سو دس از ایسکٹولوجیکل، یہ ہوگا، ابھی نہیں ہوا یہ سب کچھ، یہ ہوگا. اور جب بھی ایسی بڑی جنگ کا کوئی منظر کشی ہوتی ہے تو پھر ہرمجدون کا نام سامنے آتا ہے، آرمگیڈن کا نام سامنے آتا ہے، جس میدان میں یہ بڑی جنگ ہوگی. اور وہاں جنگ ہوگی ہی نہیں، قومیں اکٹھی ہوں گی، جنگ ہوگی ہی نہیں. وہ ویسے ہی جیسے یہاں دہشت چھا جائے گی، لڑکھڑاہٹ ہو جائے گی. وہ اسرائیل کو اٹھانا چاہیں گے، خدا کے لوگوں کو مارنا چاہیں گے، اور وہ پتھر انہی کے لیے بھاری پڑ جائے گا اور اسی کے وسیلہ سے وہ مارے جائیں گے. سو we looked at the siege, we looked at the shield, we looked at the sorrow, and we looked at the salvation. ہم نے دیکھا محاصرے کو، ہم نے دیکھا خدا کی محافظت کو، ہم نے دیکھا لوگوں کے ماتم کو، اور پھر ہم نے دیکھا اسرائیل کی مخلصی کو. But this is yet to come. اور جب یہاں اسرائیل کا ذکر ہوتا ہے تو یاد رکھیے کہ اسرائیل کا باقی رہنا کیوں ضروری ہے. یہ پوائنٹ یہ ہے، ہمیں یہ یاد رکھنا ہے، کیونکہ اگر اسرائیل ختم ہو جاتا ہے تو خدا کے سارے وعدے ختم ہو جائیں گے. نجات اسرائیل میں سے ہی ہے، پھر تو خدا کے سارے وعدے ختم ہو جائیں گے. اس لیے خدا اپنے لوگوں کی حفاظت، ان کو سزا ضرور دیتا رہا ہے، ڈسپلن ضرور کرتا رہا ہے، ان کو پراگندہ ضرور کرتا رہا ہے، بٹ دے ول ریمین ٹل دی اینڈ. اور کون رہے گا ان میں سے؟ سب نہیں، بقیہ. وہ بقیہ جو خداوند یسوع مسیح پر ایمان لے کر آئے گا، ناٹ ایوری ون. اور پھر وہ چرچ کے ساتھ، وہ پھر چرچ کا حصہ ہی بن جائیں گے نا، اور پھر کلیسیا ہوگی اور ان کا خداوند ہوگا اور ان کا خدا ہوگا. اور میں نے جیسے آپ کو کہا کہ 12واں باب از ون آف دا چیپٹرز ان دی اولڈ ٹیسٹمنٹ جہاں پر ٹرینٹی کا ذکر ہمیں ملتا ہے، ثالوث خدا کا. خدا کہتا ہے میں، اور پھر اپنا روح. اور پھر اب اس میں ایک اور چھوٹی سی بات آپ کے ساتھ کرتا چلوں، اگرچہ کہ ٹائم کافی ہو گیا. انہوں نے کہا جس کو انہوں نے چھیدا تھا، ہے نا، وہ مجھ پر نظر کریں گے جس کو انہوں نے چھیدا. خدا کہہ رہا ہے مجھے چھیدا تھا. اب چھیدنے کے لیے، خدا تو روح ہے، کوئی روح کو کیسے چھید سکتا؟ یہ ایک اور اشارہ ہے کہ خدا جسم لے کر اس دنیا میں آئے گا، کیونکہ چھیدے جانے کے لیے جسم کا ہونا بہت ضروری ہے. تو یہ خداوند یسوع مسیح کی تجسیم کی طرف بھی اشارہ ہے. واٹ اے ونڈرفل بک اٹ از، ہے نا جی، اتنی خوبصورت کتاب ہے. اور مجھے تو بار بار افسوس ہوتا ہے کہ وائی وی ہیو بین نیگلیکٹنگ اٹ سو فار. لیکن ہر چیز خداوند کے انتظام سے ہوتی ہے، اور ہم خداوند کے شکر گزار ہیں کہ ان دنوں میں ہم اس کتاب کا مطالعہ کر رہے ہیں. خداوند آپ سب کو برکت دے، آمین.